अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। शुरू करते हैं हमारी कहानी। मैं शादी से पहले काफ़ी बार अपनी मर्ज़ी से काफ़ी लड़कों के साथ रात गुजार चुकी थी। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की रात मैं बेहद डरी थी कि कहीं मेरे शौहर को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। फिर जब शादी की पहली रात वो मेरे करीब आया तो कहने लगा, मैं अपने वालिदैन के यहाँ शादी के 3 बरस बाद पैदा हुई। खुदा की करनी कि मेरे बाद इनके यहाँ कोई औलाद न हुई, यूँ मैं इनकी इकलौती औलाद थी। मैं ही इनकी तवज्जो का मरकज़, इनकी कुल कायनात थी। मेरे वालिद साहब मुझे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल न होने देते थे। जब मैं 11 बरस की हुई तो एक रोज़ अचानक काम से वापस लौटते हुए सड़क के एक हादसे में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरा और वालदा का बुरा हाल था क्योंकि हमारा इनके अलावा कोई और न था। मेरी वालदा को कुछ लोगों ने मशवरा दिया मेके चली जाओ। मेरे नाना नानी वफात पा चुके थे और मामू अपनी बीबियों के साथ होश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा मेरी वालदा मेके भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो भाभीयों के सलूक से पहले ही वाकिफ़ थी। कुछ रिश्तेदारों ने इन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा भी दिया था, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ इसके सहारे ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। वो कहती न जाने सतीला बाप कैसा हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सतीले रिश्तों की भेंट चढ़े। मेरे ताया जान ने दादा की जायदाद से मेरे वालिद के हिस्से का मकान हमें रहने को दे दिया और मेरी वालदा से कहा कि अभी आप ही की मलकियत में है। यूँ हम दोनों माँ बेटी इस घर में रहने लगी। मेरी वालदा को सिलाई आती थी, लिहाजा इन्होंने औरतों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और यूँ हम माँ बेटी का गुजर बसर होने लगा। ताया भी हमारी कुछ माली मदद कर दिया करते थे और ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी। मैं भी अपनी हमउम्र लड़कियों के साथ स्कूल जाती थी। माँ पहले घर के काम करती और फिर सिलाई मशीन रखकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती। अपनी मसरूफियात के बायस वो मुझे कम ही तवज्जो दे पाती थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो आगे पढ़ने का इरादा मुलतवी कर दिया, मगर घर बैठे बैठे मुझे बोरियत महसूस होती। स्कूल जाती थी तो सहेलियों के साथ दिल बहल जाता था। घर में ना तो मेरा कोई बहन भाई था कि जिससे बातें कर सकती। अम्मी हर वक्त बस मसरूफ़ रहती हूँ, मैं सारा दिन तन्हाई महसूस करती। इन्हीं दिनों एक रोज़ जब मैं किसी काम से छत पर गई तो साथ वाले घर का लड़का, जिसे मैं बचपन से जानती थी और जिसका नाम सुफियान था, वो मुझे देखकर मुस्कुराया। वो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल ऐसा कि मेरी उम्र की लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा होता है। आज इसकी मुस्कुराहट मुझे और भरी लगी। एक दो बार जब इससे आमना सामना हुआ तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता। अब रोज़ यूँ होने लगा कि जब मुझे मिलता मैं छत पर चली जाती और हम दोनों मुंडेर से बातें करते। मुझे भी जैसे बोरियत दूर करने का बहाना मिल गया था। मेरी वालदा तो वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आना शुरू हो गई थी। जब वो मुझे आवाज़ वगैरह देती तो मैं फ़ौरन नीचे आ जाती। 19 बरस की उम्र में अलग लड़कियां जितनी खुदसर होती हैं मैं भी थी। जिस कदर नासमझ थी इतनी ही समझदार बनती थी। आज तक अपनी नादानियों को कभी तस्लीम नहीं किया था। एक दो बार तो माँ ने मुझे इसके साथ बातें करते देख लिया और फिर मुझे नीचे आकर खूब बातें भी सुनाई, मगर मेरा दिल तो अब जैसे ही मेरे बस में न था। मैं इसकी डांट के बाद 2 दिन सुकून से बैठी थी और तीसरे रोज़ फिर से छत पर सुफियान से मिलने चल पड़ती। माँ ने कहा, ज़ैनब बाज आजा, तू एक बेवा की बेटी है। बात बाहर निकल गई तो रुसवा करने वाले लाख होंगे, जबकि बात रखने वाला एक भी ना होगा। मगर मैंने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया और बदस्तूर मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी और ये सुहाने ख्वाब मुझे हमारे पड़ोसी सुफियान ने ही दिखाए थे। इसने कुछ इस तरह मीठी मीठी बातें करके मेरे दिल को मोम कर लिया था कि मैं इसी के साथ उम्र भर निभाने का वादा कर लिया। इसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और शादी करने का वादा किया। माँ तो किया, अब तो सारी दुनिया भी हमारे रास्ते में आ जाती तो हम एक दूसरे से मुंह ना फेर सकते थे। सुफियान बुला शबा मेरी नज़र में बेमिसाल था। वो पुरकशिश था, मर्दाना हुस्न का मुकम्मल नमूना था। मुझे इसकी इतनी चाहत थी कि इसकी बातों की गहराई का तसव्वुर समंदर की गहराई से भी आगे मालूम होता था। वो ऐसे जज्बात थे कि इन दिनों मेरी कोई जान भी ले लेता तो मैं चाहती ही अच्छा हो गया। अब मैं इतनी बेखौफ हो गई थी कि रातों को मैं इससे मिलने जाने लगी। हम एक मुकर्रर
وقت مقرر کر لیتے ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کام کی مصروفیت کے باعث سوتی تو اسے کیا کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی رات اور اندھیرا ہمارے رازدان تھے، یہ دونوں ہی ہمارے ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا، اور ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھیں۔ ماں کا معمول تھا وہ صبح بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے بعد فرائض ادا کرتی۔ دن بھر گھر کا کام کر کے فارغ وقت میں سلائی پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا، یوں پیٹ بھرنے کی چکی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ شام ہوتے ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں چھت پر چلی جاتی جہاں سفیان پہلے سے میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہماری چھتوں کے درمیان میں موجود تندی سی منڈیر پر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ہر رات ملاقات کے دوران وہ مجھ سے شادی کے کئی وعدے کرتا۔ ایک رات شادی کے متعلق سہانے خواب بنتے اور باتوں باتوں میں ہم نے ساری حدیں پار کر دی۔ میں اس کو ہی کیوں قصوروار سمجھوں، میں خود بھی تو بہک گئی تھی، میں نے بھی تو خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، ماں کا خیال آیا تو میں رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور تسلی دی کہ بہت جلد اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیج کر میرا رشتہ طلب کر لے گا اور یوں مجھ سے شادی کر لے گا۔ یوں ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور ہم نے قرب کے تمام مراحل طے کر لی۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ میں ابھی سے اس سے اصرار کرتی کہ اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیجو اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مجھے کہتا بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی اس سے کہتی کہ روز اس دریا سے گزرنا اب بس کی بات نہیں رہی، سفیان اب حوصلہ ہارنے لگی ہوں میں، تم اب میری ماں سے بات کرو، آخر کب تک مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا جب تم کہو گی کر لوں گا۔ جتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر بار کہتا ذرا صبر کر لو، کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی سے آگے سے کہتی آخر کیوں سفیان، اتنا وقت تو گزر گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی مشکل ہے؟ آخر کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی جاتی، دیکھو سفیان ایک میری بیوہ ماں تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے، بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو سکے۔ وہ تمہیں بھی بچپن سے جانتی ہے، تمہاری امی سے بھی اس کی بہت اچھی بنتی ہے، وہ تم سے پیار بھی کرتی ہے۔ تم ان سے ایک بار رشتے کے لیے کہو گی تو وہ 100 بار ہاں کہے گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نے حال نہ ہو جائے تو کہنا۔ وہ آگے سے کہتا تمہاری ماں کی طرف سے تو میں مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ انہیں کو منانے کے لیے مجھے بھی مہلت چاہیے۔ میں اپنی ماں سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ابو کو مناؤں گی، مگر ابھی تمہیں کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا، تم صبر کرو تو تب نہ۔ ایسے کہتے ہوئے سفیان کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی، دل میں سوچتی وہ اس موڑ پر مجھے دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر ان پتوار کی کشتی مانند ہو چکی ہوں۔ جب میری امی مجھ سے میری شادی کے متعلق بات کرتی یا کسی رشتے کا تذکرہ کرتی تو میں انہیں فوراً جواب دیتی کہ میں صرف سفیان سے شادی کروں گی۔ امی آگے سے مجھے کہتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ بھیجے، میں تو تیری خوشی چاہتی ہوں، اگر سفیان بھی راضی ہے تو میں تمہارا ادھر ہی رشتہ کر دوں گی، مگر وہ رشتہ تو بھیجے۔ میں آگے سے انہیں کہتی کہ وہ بہت جلد میرا رشتہ بھیج دے گا، اسی لیے آپ میرا ادھر کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سفیان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور میں فضول میں اس سے آس لگائے بیٹھی ہوں تو انہوں نے میرے تایا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے،
کب تک اس کو گھر پہ بٹھائے رکھوں گی؟ تم ہی کوئی رشتہ تلاش کر دو تاکہ فرض سے فارغ ہو کر سکون سے سکون حاصل کر سکوں۔ چند دن بعد ہی تایا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور بعد میں جب مجھے بتایا کہ تیرا رشتہ فاروق سے طے کر دیا ہے، ماں کے منہ سے میں نے فاروق کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں فاروق سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امی آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے کہا، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں سفیان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں بس وہی بسیرا کر چکا ہے۔ امی آگے سے غصے سے کہنے لگی، لیکن وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی، میں تیرے تایا کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن امی مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نے تایا کے بیٹے سے میری شادی کرنے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، یاد رکھیے گا۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتے رہی، جب دیکھا کہ میں ہتھیرے پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہوں تو وہ بنا مجھ سے کچھ کہے سفیان کے گھر چل دی۔ میں نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی، آج شام کو سفیان آئے گا، میں آج تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کر دیتی ہوں۔ تمہارے تایا 1 ماہ بعد کی شادی رکھنے آئیں گے۔ اگر سفیان نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا پھر میں تمہارے تایا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور پھر تجھے فاروق سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ خیر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، سفیان سے جا کر صاف بات کی تھی۔ وہ تو عرصے سے منہ میں کنڈی ڈالے بیٹھا تھا، مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر شام کو سفیان ہمارے گھر آ گیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، خالہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ امی کہہ رہی تھی تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا ہے۔ میں آتے ہی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا، کوئی کام ہے؟ امی نے اس سے باتیں شروع کی، میرے کان دروازے پر ہی لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری باتیں کرنے لگی اور اس کو بتا رہی تھی وہ ہمتن گوش تھا۔ بالآخر کوئی توقف کے بعد اس نے ہی خاموشی کو توڑا۔ سفیان بتا اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹے کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کروں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مانتے، وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ امی آگے سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹے، تم 4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہیں 15 دنوں کے میں سے کسی دن میرے گھر آ کر زینب سے نکاح کر لو تو میں بھی راضی ہو جاؤں۔ مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زینب کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ مان جائے گا اور ماں کی خوشی بات سن کر خوش ہوگا اور فوراً راضی ہوگا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا مگر مجبوری اس قدر بیان کر دی کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میری آنسو امڑ آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑی ہوتی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، خالہ جی آپ کو شاید بہت جلدی ہے، زینب کی شادی آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی بیٹے کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریاں سے نکلوں گا تب ہی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھ لیا تو نے، میں نہ کہتی تھی کہ سفیان تجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا لیکن اپنی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑوا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کر لے، یہ خوشی خوشی خود تیرا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ کافی دیر تک میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔
پہلے سوچا اب سفیان سے نہیں ملوں گی، پھر رہا نہ گیا اور سوچا آج اس سے مل کر ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس نے اتنا عرصہ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا۔ اس رات جب میں سفیان سے ملی تو اس سے خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، اگر مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا سا جواب تھا۔ اس روز سفیان کے جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ جی چاہا زمین میں گر جاؤں۔ میں نے کہا جب تم اتنا ہی مجبور تھے تو تم مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں غربت کے مراحل طے کیے تم نے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، مگر تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے نیچے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ میں نے سفیان سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ہفتے بعد تایا لوگ آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی۔ نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ یوں میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میری ماں میری شادی میں مشغول ہو گئی، مگر میرا دل تو ویسے مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی تایا نے ہی بنوایا تھا۔ کچھ محلے داروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں تایا کے گھر یعنی اپنے سسرال آ گئی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے سوچ رہی تھی کہیں فاروق کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس وقت چونک گئی جب اس نے مجھ سے کہا تم سے ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ سوچنے لگی نہ جانے کیا بات پوچھنا چاہتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا اور یوں اس نے بات آئی گئی کر دی۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا اور اس شادی سے مطمئن بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو سچ کھلنے ہی والا تھا۔ دن گزرنے لگے، کہنے کو تو میرا بیاہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر میرے دل میں چٹکیاں لیتی تھی۔ کبھی کبھار جب دل اس کے لیے بے حد زیادہ بے چین ہو جاتا تو خود کو کوستی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کو کہتا تھا تو انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہی ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے شاید سفیان مجھے اپنا ہی لیتا۔ اب جو زندگی ملی تھی اس کو جوں تو گزارنا تھا۔ سفیان کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کسی سے بیان کرتی۔ نئی نئی دلہن تھی، مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی میرے چہرے سے نہیں چھلکتی تھی۔ فاروق اکثر مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور بولے زینب، یہ بات میں شادی کی رات بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی، لیکن بعد میں نے بات ٹال دی تھی۔ اس رات بھی میں یہی بات تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مناسب نہ سمجھا کہ تم شرمندگی محسوس کرو گی، مگر اب تمہیں روزانہ ہی پریشان دیکھتے ہوئے میں آج ہی بات کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے یہی سوچا تھا کہ میں تم سے اس کے متعلق کبھی نہ پوچھوں گا، مگر اب میں روز محسوس کرتا ہوں کہ تم اب بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اسی لیے آج میں یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ زینب دیکھو، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں، شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تم سفیان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے پھر بھی تمہیں اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ سچ کہوں تو اس بات کی مجھے بہت تکلیف تھی کیونکہ تم میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہو، اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں
میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تبھی جب ابو جی نے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ سفیان کا ایک دوست میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ سفیان اس کا تفصیل کے ساتھ تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتا تھا، اور وہ آگے مجھے سنا دیا کرتا تھا کہ لڑکے تو ایسی باتیں کرتے خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنی دوست سے کرتا۔ اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو سفیان سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے جیسے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلاتی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا۔ میں نے فاروق کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دی اور رو رو کر کہنے لگی، فاروق خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، وہ دن میری نہ سمجھی کے بھول تھے، تو مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ ہما حوصلہ شخص تھا، کہنے لگا جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے اس سب کو بھلا دیا، اور اب تم بھی بھلا دو، عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ عمر بھر انہی کی پابند بن کر رہوں گی، میرا اور شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ سفیان سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی سفیان جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ سو ریڈرز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب جاننے کے باوجود فاروق نے میرے میکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا وہ مجھے وہاں جانے سے منع کرے گا۔ بڑے صدمے کی بات یہ تھی، سفیان کی والدہ کو علم ہوا کہ سفیان نے میری امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا ہے کہ اس کے والدین نہیں مان رہی، تو وہ معذرت کرنے میری امی کے پاس آئی، امی سے گلے لگ کر روئی اور کہا کہ میں تو دل سے زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جو یتیم بچی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، مگر سفیان نے مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ میرے سفیان نے لالچ کیا جبکہ ہم اس کو روک رہے تھے کہ زینب ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ لو خاتون جب سفیان کی نیت سے پردہ اٹھا گئی تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنے نک جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہا سامنے جلتی ہوئی آگ میں کود کر اس میں خودکشی کر لوں۔ میری شادی کے 9 ماہ بعد سفیان بے وفا نے روبینہ سے شادی کر لی اور پھر خرداماد بن کر ماں کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوائے کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے؟ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو کیا اب بھی میں کھلونا بن جاتی؟ جان بوجھ کر خود کو ایسی جلتی راکھ میں اس کی جانب بڑھتی۔ سفیان خود مختار تھا، وہ اپنے والد کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اجازت دے دی تھی کہ اب زینب کے ساتھ شادی کر لو تو ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو، ہم رشتہ مانگنے جائیں گے، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہننے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب آخری بار اس کی بہن سفیان کا پیغام لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو میری جان چھوڑ دے اور تم بار بار اس کا کوئی پیغام نہ لانا۔ اس کے ساتھ گزرے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند ثبت ہے۔ بس نہ چلتا تھا کہ تیز چھری سے ان کو خروش ڈالتی، بس اب کیا میں اس سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جب اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا، تب دل کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کے بجائے ایک بار ہی جل کر مر جاؤں۔ یہ احساس کہ دنیا بھی عجیب دنیا ہے، کبھی دنیا کے چمن زاروں میں
گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے تو کبھی پچھتاووں کے آتش چمنزاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کچھ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ چلتے مجھے معلوم ہو گیا کہ پچھتاوا صرف مجھ کو ہی نہیں جلا رہا، ان نپیٹوں نے سفیان کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا اور بینا کو دولت کا غرور تھا۔ وہ سفیان کی زندگی کو کیا سدھارتی، اس کے غرور نے سفیان کی عزت کو ہی ختم کر دیا۔ تبھی وہ ایک لوٹتے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، یعنی اپنی بہن کے ہاتھوں پیغام دیتا، میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی، مجھ سے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہ میں اپنے مہربان ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ اس کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مگر ماضی کی خلش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے، وہ الگ بات کہ وہ میرے سامنے جتاتے نہیں۔ میری سب بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ زمانے کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، اگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر پچھتاوا بنتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میرا اپنے ریڈر سے بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہ کرن کی جگہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، یا پھر انہیں فاروق کی طرح کوئی مقام ملے تو وہ اس وقت کس طرح سے اپنے ضعف کا مظاہرہ کریں گے۔ میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کے محبت بھرے جھانسوں میں نہ آئے، اپنی آنکھیں کھلے رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو بر وقت پہچان لیں، کیونکہ زندگی ہر کسی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ بہت سی لڑکیوں کو زندگی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب کے لیے میری بہت زیادہ دعائیں ہیں، اللہ آپ سب کے نصیب اچھے کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔